खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आइए तशरीफ़ लाइए। उलमाए किराम से आपकी मुलाकात हो रही है। नेमत इफ्तार ARYQ TV के स्क्रीन पर मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब, मुफ्ती हसन नवीद न्याजी साहब आज हमारे मेहमान हैं। और ख़ूबसूरत कलाम हुआ तरबियत अफराद पर। मुफ्ती हसन नवीद न्याजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को भी शामिल करते हैं, फिर लेंगे आपकी लाइव कॉल्स। जी मुफ्ती साहब। जी, किबला मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब दोनों हजरात ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत खूबसूरत पैराए के अंदर आइम्मा मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है, मैं भी एक दो जुमले इसी पे ही शेयर कर देता हूँ कि जैसे अल्लामा साहब कह रहे थे ना कि भाई वही रटी रटाई तकरीरें जो है वो की जाती हैं। तो वो एक साहब कह रहे थे कि जी मैं पैदा हुआ था तो जो तकरीरें मैं मस्जिद के अंदर सुनना शुरू हुआ महल्ले की, तो आज तक वही तकरीरें हो रही हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चों के जो बच्चे आगे वो भी वही सुन रहे हैं। अब ये इतना लंबा टेन्योर है यानी उसके अंदर वही तकरीर जो है वो हर साल वही जो है वो तकरीर वो रिपीट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है वो मौज़ूआत के अंदर तनव्वुर लाएं। मौज़ूआत बहुत हैं, डिस्कस करने के लिए बहुत मौज़ूआत हैं। दूसरी बात यह है कि कुरान और हदीस को आप बयान करें और उसे रिलेट करें करंट इश्यूज़ के साथ, जो करंट अफेयर्स हैं, जो दौरे हाजिर है उसके साथ कुरान और हदीस की जो तशरीहात हैं कहता हूं कि मुआशरे को देखकर बात बिल्कुल उसकी तत्बीकात करके बताएं ताकि अगले को पता चले कि कुरान और हदीस जो है ये सिर्फ 1500 साल पहले के लिए नहीं था, ये क़यामत तक के लिए। तो हर ज़माने के लिए इसके अंदर हिदायत मौजूद है, इसके अंदर रहनुमाई मौजूद है। तो उस रहनुमाई को आप उसकी तत्बीक करके अमली तत्बीक जो है लोगों के सामने पेश करें। जब आप अमली तत्बीक लोगों के सामने पेश करेंगे तो लोग दिलचस्पी के साथ सुनेंगे, उस पर अमल भी करेंगे और फिर वो आपसे भी मुताल्लिक होंगे, दीन से ही मुताल्लिक होंगे। होता ये है कि आप उसको इस अंदाज पे बयान करते हैं कि उन्हें लगता है कि 1500 साल पहले की कोई कहानी बयान की जा रही है, तो वो उस कहानी को कहानी के तौर पर ही सुनते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे आज के दौर में हमारे मसाइल का कोई हल इसमें नहीं है, हालांकि उसके अंदर हल है। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है उसकी अमली तत्बीक करने की सलाहियत कितनी रखते हैं। अब वो अमली तत्बीक की सलाहियत के लिए जारी बात है आपको स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। वो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको मुताला बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा ये है कि आपका अपना मुताला होगा। जब आप तफासीर का मुताला करेंगे आपका अपना ज़हन खुलेगा, आपको पता चलेगा कि एक ही आयत को कितने एंगल्स के साथ उसकी तशरीह जो है मुफस्सिरीन ने बयान की है और इसके अंदर कितना जो है वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, इसका तनाजुर कितना बड़ा है, कितना स्कोप इसका है, उसके अंदर इसको लाया जा सकता है, उससे मुतल्लिक बात की जा सकती है। तो इसलिए मुताला ज़रूर करें और नकल ना करें। नकल होती है जब आप किसी की नकल कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाला आपकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहा होता, वो ये देख रहा होता है कि कितनी कामयाब कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसकी तवज्जो आपकी बातों पर नहीं जाती, कॉपी भी डाइवर्ट हो जाती है। तो आप जो है नकल ना करें, असल होती है। हर बंदे का अपना अंदाज है, आप अपना अंदाज इख्तियार करें, अपने अंदाज की एक अलग ही बरकत होती है। बिल्कुल ठीक है। या तो जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया, मुफ्ती साहब ने, या तो वही मौज़ूआत कि जिनको सुन कर दूसरी और तीसरी नस्लों तक ज़िंदगी पहुंच गई लेकिन मौज़ूआत नहीं बदले, या फिर मौजू सामने रखा जाता है और मौजू कहीं हवा में खो जाता है जाकर। मसला ये कि देखिए नातखानों के तो मज़े हैं, सही, वो हर जगह जाकर एक ही कलाम पढ़ ले, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। मैं एक मरतबा इंडिया गया, वैसे हमारे तौबा पढ़ रहे हैं जी, मैं इंडिया गया हूँ तो 7 नातखां थे। इसके अलावा भी कई जगहों पर गया हूँ 7 नातखां। अब हम हर उसमें अलग तैयारी करें, अलग स्पीच करें और ये मतलब माशाल्लाह ऐसे नेक लोग हैं कि हर उसमें एक ही नात। अच्छा, नातों में जो गिरा लग रही तो वो मुझे याद हो गई कि यहाँ पर गिरा लगेगी, वो भी मुझे हिफ्ज हो गई। सही है। तो मतलब ये कि किबला मुफ्ती साहब ने सही फरमाया कि हमें इस मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम खुद अपने अहवाल पर गौर करें, तो दूसरा कहेगा तो शिकायत होगी ना फिर। सही बात है। तो हमें खुद गौर करना चाहिए और अपने अहवाल को संवारना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक जगह मुसलसल एक ही तकरीर की शिकायतें, दूसरी जगह शिकवे ये होते हैं कि जी हमारे इलाके में मस्जिद है और वहाँ पे इमाम साहब मौजू तो मुंतखब करते हैं लेकिन मौजू न जाने कहाँ हवा में खो जाता है और उसके बाद फिर अल्लामा हज़रत साहब हमारे उसी पर आ जाते हैं और वो तमाम तर लवाजिमात इजाफ़ी होते हैं। बहरहाल ये हैं अवाम के शिकवे और जो उनकी ज़बानों पर आते हैं, लेकिन ये वो साहिबान महराब व मिंबर हम कहकर ये बात कहते हैं, सबको शामिल करते हैं जिनकी मसाजिद में जुमे को जगह ही नहीं मिलती, जिनकी मसाजिद के मामला अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में और जिनके खिताबात भी अल्लाह का शुक्र है पसंद किए जाते हैं। इनकी आजिज़ी और इनकी सारी अल्लाह सलामत रखे।
کالر کو لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحبان کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. جی ٹھیک ہے, کیا سوال ہے آپ؟ یہ سوال میرا ایک پہلا سوال تو یہ کہ قرآن شریف ہم جو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے وہ اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کیا سوال ہے آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کو جو ہے نا سمجھنا چاہتی ہوں, سمجھ کے پڑھنا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے صحابہ کرام جو تھے ان کو بھی کئی سال لگ جاتے تھے سنائے ایک ایک آیت سمجھنے میں, تو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ پلیز ہماری رہنمائی کرے اس سلسلے میں. جی السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ شامل کریں گے. جی نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی لائن پر ہیں آپ ہمارے ساتھ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے عصر کے ٹائم نماز سے وضو کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو میں ناک میں پانی ڈالا, مجھے کپڑا چلا. آواز سمجھ نہیں آ رہی بھائی آپ کی, لائن میں مسئلہ آ رہا ہے, دوبارہ لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی ہیلو. جی اب بولیے, آ رہی ہے آواز. جی جی میں عصر کے ٹائم نماز وضو کر رہا تھا. صحیح. تو مجھے محسوس ہوا کہ قطرہ پانی کا اندر چلا گیا سانس کے ذریعے. قطرہ پانی کا اندر چلا گیا سانس کے ذریعے, جو مجھے محسوس ہوا. اچھا آپ نے ظاہر جان کے تو نہیں کیا وہ؟ مولانا ٹھیک ہے, روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ اچھا آپ نے جان کے تو نہیں لیا نا, مطلب ظاہر ہے یہی سوال ہے نا. یقین ہے یا محسوس ہوا؟ آپ کو یقین ہے یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ قطرہ چلا گیا؟ محسوس ہوا ہے. محسوس ہوا ہے نا, ٹھیک ہے انشاءاللہ شامل کریں گے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا زکوٰۃ سے ریلیٹڈ سوال ہے. پوچھیے. میرے ابو فوت ہو چکے ہیں, ہم 2 بہنیں ہی ہیں, ہمارے کوئی نہیں ہے بھائی وغیرہ. ٹھیک ہے. تو میرے ابو اپنی زمین جو تھے وہ بیچ گئے تھے فوت ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے. اور وہ جو پیسے تھے وہ ہمیں دے گئے تھے تاکہ ہماری ضرورت میں کام آ سکے اور کل شادی بیاہ میں وغیرہ میں کام. صحیح. سر اب ہمارے پاس کیونکہ ہم لوگ بہنیں تھیں, ہم روزگار کوئی ایسا کوئی چیز سٹارٹ نہیں کر سکتے تھے, ویسے ہمیں ڈر لگتا تھا. ہم نے وہ پیسے قومی بجٹ میں جمع کرا دیے, جو اس میں سے پیسے آتے ہیں پروفٹ آتے ہیں, ہم منتھلی جو ہے وہ گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اس سے. صحیح. تو کیا وہ وہاں پہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ خود سے کاروبار نہیں کر سکتے اور کسی پہ ہم ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, یہ دور ظاہر ٹرسٹ کرنے کا بھی نہیں رہا. جی سر, اب اس پہ زکوٰۃ جو پیسے جمع کروائے ہیں 7.5 تولہ سے پیسے زیادہ ہیں, تو کیا ہمیں اس پہ زکوٰۃ لگے گی؟ ٹھیک ہے میری بہن, 7.5 تولہ سے زیادہ پیسہ ہے جو انہوں نے قومی بچت میں رکھا. یہ بہنیں ہیں مفتی صاحب, کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی, پیسے کسی کو نہیں دے سکتی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا جی کیا سوال ہے بھائی؟ جی وہ میرا 3 سوالات ہیں. جی پوچھیے. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ کر نعت سنتا ہے تو کیا لیٹ کر نعت سننا جائز ہے؟ لیٹ کر نعت سننا, اچھا اور کیا سوال؟ ٹھیک ہے. جی وعلیکم السلام. میرے 3 سوالات ہیں. بھائی صاحب ٹی وی نہیں دیکھیں, آپ ٹی وی دیکھیں گے نا تو ہمارا وقت برباد ہوگا. نہیں, آپ صرف سوال کریں, فون پہ بات کریں. جی دوسرا سوال کریں. کا نعت سننا جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے بھی رکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اچھا کیا کوشش کرتا ہے کہ تہجد بھی پڑھتا ہے, کو لباس بھی پوری کوشش کرتا ہے سید دعا ہوں, لیکن وہ صرف ایک کام نہیں کرتا ہے, وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے, ایسے شخص کے بارے میں بتائیں کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا, باقی آپ نے کہا روزے کی پابندی کرتا ہے, نماز روزے کی پابندی کرتا ادا ہے, نہیں کرتا تو سب کیا؟ کچھ کرتا ہے لیکن وہ صرف ایک زکوٰۃ ادا نہیں وہ کرتا ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب ہے, وہ صاحب نصاب ہے, مالدار ہے, پیسہ ہے اس کے پاس, پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے, باقی فرائض پورے کرتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں, کہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ سلطان, میرا سوال کوشچن یہ ہے کہ یہ حسنی اور حسینی سید سے کیا مراد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سلسلہ امام زین العابدین سے آگے چلا ہے. نہیں, آپ نے کیا سوال پوچھا, ہمیں سمجھ نہیں آیا خاتون. میرا کوشچن یہ ہے کہ حسنی حسینی سید سے کیا مراد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
सिलसिला तो हजरत मामदान आबदीन से चला, लेकिन हजरत हसन का काम से चला। हज़रत हसन का, ठीक है, हाँ जी। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है भाई? सर मेरा उशर के हवाले से सवाल था। ओशर, ठीक है, क्या सवाल था? सर अगर उलमाए कराम लाइव जवाब देते हैं तो 2-3 सवालात हैं उनके। अच्छा पूछिए, देख लेते हैं। अगर मुख्तसर जवाबात होंगे तो अभी ले लेते हैं, अगर डिटेल्ड आंसर होंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा भाई। जी, एक तो उशर पूछना था सर नहरी और बारानी के बारे में। नहरी और बारानी उशर के बारे में, ठीक है। और दूसरा सर नहरी के बारे में ये पूछना था कि अब अगर नहरी रकबे से 40 बोरी गंदम की होती है, ठीक है, तो उसमें से सर कुछ तो मजदूरी की चली जाती है, थ्रेशर ले जाती है, कटाई ले जाती है। पूछना ये था कि उन टोटल गंदम से उशर देना है या जो बाकी बची थी उससे देना है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक और है। सर तीसरा सवाल ये है कि क्या सगे भाई को उशर दे सकते हैं? सगे भाई को उशर दे सकते हैं या नहीं? अच्छा जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल? सर मेरे 2 सवाल हैं। पूछिए। मैं दोनों मुफ्ती साहब को सुन रहा था जी। एक सवाल तो मेरा ये है कि जैसे नानी को ज़कात नहीं दी जाती, नानी को, ठीक है, क्या मामू को ज़कात दी जा सकती है जो नानी के मामू, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सवाल आपका। दूसरा सवाल क्या है? जी दूसरा सवाल ये है कि अगर सपोज मैं ज़कात देना चाहता हूँ, मेरी ज़कात है 50,000, अच्छा, क्या मैं उसका कारोबार करके सिर्फ इसी नीयत से कि इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं गरीबों में तकसीम करूंगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ या मुझे ज़कात देनी होगी? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब वो आप इसका चाहते हैं कि थोड़ा नफ़ा भी हो और मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर लूँ, आप ये चाहते हैं, ठीक है। एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक और मुफ्ती कराम बैठे हैं सबको भी अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक। 16वां रोज़ा है भाई आज माशाल्लाह। क्या सवाल है? नुमान बात कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ में याद रखिएगा, मुफ्ती कराम से रिक्वेस्ट है। और सवाल मेरा सवाल है कि मैंने 2 प्लॉट लिए इंस्टॉलमेंट्स पे, सही, और उसको इस पर्पज से लिया है कि कल को प्रॉफिट मिलेगा तो बेच दूंगा या फिर इसको बना के रेंट पे चढ़ा दूंगा। सही, लेकिन अभी उस प्लॉट की जो है कब्जा नहीं मिला अभी इस प्लॉट का ना मेरा, ठीक है। तो उसमें पूछना ये है कि मतलब उस पे ज़कात बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है, प्लॉट पे कब्जा नहीं मिला तो उस पे ज़कात बनेगी या नहीं बनेगी, ये सवाल है ना? अगर प्लॉट आपने बेचने की नीयत से लिया, बेचने की नीयत से लिए ना, दोनों बेचेंगे आप? जी प्रॉफिट के पर्पज से लिया है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट के लिए बेचेंगे, ठीक है भाई। जी। अच्छा नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके मजीद सवालात, टेलीफोन उठाइए, सवाल पूछिए, सवाल आधा इल्म होता है। ब्रेक के बाद होती है आपसे फिर मुलाकात। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। और आते ही हमारे टेलीफोन कॉलर्स हैं जिन्होंने पूछने हैं सवालात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सलमान भाई बात कर रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरा ना मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर किसी का शोहर फौत हो जाए, अच्छा, अगर किसी का शोहर फौत हो जाए तो शरीयत के मुताबिक देवर के साथ उसकी शादी हो सकती है। अच्छा, लेकिन अगर देवर का रिश्ता किसी और के साथ जो तय हुआ है, 2-3 साल से उसकी मंगनी हुई है, तो वो उसके होने वाली बीवी के साथ मंगेतर के साथ रिश्ता तोड़कर अगर भाभी के साथ शादी कर लेता है तो वो उस होने वाली बीवी के साथ ज्यादती नहीं है? अच्छा, जिससे अभी रिश्ता हुआ है लेकिन मतलब शादी नहीं हुई, और अगर मंगनी तोड़कर अगर वो अपनी भाभी को अपना लेता है, अपनी भाभी को, तो क्या ये गुनाह तो नहीं होगा कि उसने उसके साथ तो हक तलफी नहीं की, क्योंकि भाई का इंतकाल हो गया ना, देवर की भाभी से शादी, भाई का इंतकाल, ठीक है मेरी बहन। इसके अलावा कोई सवाल आपका? उसके साथ रिश्ता कर लेता है तो वो जिसके साथ रिश्ता तोड़ना है, क्योंकि अगर जबरदस्ती। आपकी बात देखें, बात सुने, आपकी बात देखें, इसको हम इधर उधर से अगर बात करेंगे तो मसला तवील होगा। मैं इतना समझाऊं कि देवर आपका है, मिसाल के तौर पे एक देवर है और उसके बड़े भाई का इंतकाल हो जाता है, यानी उसकी भाभी के शौहर का, और उसके बाद देवर अपनी भाभी से शादी कर लेता है, लेकिन उसकी कहीं एंगेजमेंट हुई हुई, एंगेजमेंट तोड़ के भाभी को तरजीह देता है, ठीक है, यही सवाल है ना? बस ठीक है, इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट कॉलर आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब क्या सवाल है आपका? जी सिद्धार्थ बात करूँ राजपिंडी से। मेरा सवाल ये है कि ज़कात तो फितराना की जो रकम होती है वो किसी रिश्तेदार के लिए रखी जा सकती है? ज़कात और फितराना? अच्छा जी, ज़कात और फितराना जो है कि बंदा परदेश में जाके ये किसी रिश्तेदार जो हकदार है उसको बाद में रमजान के बाद दी जा सकती है या कि नहीं? आप ब्रदर मुझे एक बात और वाज़ेह कर दें, आप कौन से रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं?
رشتہ دار کزن ہو سکتے ہیں، کزنز، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو کہ حقدار ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرا پیٹ کا مرض ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میرا وضو جو ہے بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس لیے میری نمازیں جو ہیں وہ مستقل طور پہ میں ادا نہیں کر سکتا. صحیح. اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک وضو میں اگر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نماز کے دوران میرا وضو ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کی نمازیں میں اس کو پڑھ سکتا ہوں؟ آپ کا سوال بالکل سمجھ آ گیا. اب آپ پروگرام دیکھیے گا توجہ سے، آپ کو جواب دیں گے مفتیان کرام. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوالات ہیں. پوچھیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مفتی صاحب نے ایک پروگرام میں بتایا کہ اگر آپ قرآن تجوید سے نہیں پڑھتے تو وہ فرض عین ہے، اس کو تجوید سے پڑھنا، اور نہ پڑھیں گے تو وہ حرام ہے. اچھا. تو مطلب ہم لوگوں نے تو تجوید سے قرآن پڑھا ہی نہیں، ہماری والدہ محترمہ نے کبھی نہیں پڑھا، اور اب رمضان میں تو سیکھ بھی نہیں سکتے اس وقت، تو پھر ہم قرآن کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ہم یعنی قرآن تجوید اگر آپ کی درست نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں، کیا چارہ ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا میں چاہتی ہوں کہ وہ یہ بتا دیں کہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور حرام کے اندر کیا ڈفرینسز ہیں؟ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور حرام کے اندر کیا تفریق ہے؟ کیونکہ لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز گناہ کبیرہ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. میری آواز نہیں تو تک آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. آپ سوال کریں بھائی. بات یہ ہے کہ یہ اپنا ٹیلی ویژن پہ پروگرام آپ کا چل رہا ہے جی، تو اس میں سے سننا یہ تھا کہ میں کال دینی چاہتا تھا. کیا کرنا؟ نکاح فیس کال دینی چاہتا تھا ٹی وی پہ. اچھا کال دینا چاہتے تھے؟ کس چیز کی؟ کس چیز کی؟ اپنا یہ پروگرام چل رہا ہے نا آپ کا؟ جی چل رہا ہے. آپ اس وقت پروگرام میں بات کر رہے ہیں مجھ سے. میں سلمان بول رہا ہوں. میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں، وہاں مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، ان سے بات کرنی چاہتا ہوں. جی کریں. مفتی صاحب سن رہے ہیں، بولیں. بات یہ ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا پیدائش کا دن. جی امام حسن علیہ السلام کا پیدائش کے دن کی بات کر رہے تھے، جبکہ ہم نے اس پر پرسوں موضوع رکھا تھا اور ان کی پیدائش کے دن پہ ہم نے سحر حاصل کلام کیا تھا. جانے موصوف کیا چاہتے تھے. بہرحال معذرت، کال کٹ گئی. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، فٹ فاٹ ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحبان سے کہ ڈریپ لگانے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، دوبارہ بولیں. سر ڈریپ لگانے سے ہم پوچھ رہا ہوں، روز ٹوٹتا ہے انجیکشن لگانے سے؟ اچھا ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، یہی سوال ہے؟ سر جی سر. اور سر سجدہ تلاوت جو کرنے سے بغیر وضو سے ہو جاتا ہے سجدہ تلاوت؟ بغیر وضو کے تلاوت. ٹھیک ہے. اگلے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ سب سے پہلے السلام علیکم. سب کی بڑا اچھا پروگرام رکھا ہے، بہت پیارا پروگرام ہے، بڑی روشنی ملتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میرا یہ سوال ہے کہ ہماری خالہ ہے ساتھ میں، ان کا نا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بار بار گیس خارج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ بڑی پریشان ہے، تو وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، جواب دیں گے. اس سے مماثلت رکھتا ہوا جو سوال ہے آپ دونوں کے لیے انشاءاللہ ہدایت ثابت ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی ہیلو. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. تو بیٹے میں بات یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ رمضانوں سے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3 دن بے ہوش پڑی رہی، میری بچیاں آ گئی دیکھ بھال کری. مجھے دعا کی ضرورت ہے، خاص دعا دے اللہ کرے. مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں لے رہا. انشاءاللہ ہم روزانہ گرد من کا حصار کرواتے ہیں، آج بھی کروائیں گے، اور اس میں آپ کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. علامہ لیاقت صاحب حصار کھینچیں گے اس نشریات کے اختتامی لمحات، یعنی علماء کے سیگمنٹ کے اینڈ میں. اچھا جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ٹی وی اگر دیکھنا بند کریں گے تو بات ہو پائے گی، ورنہ پھر مشکل ہے، کال کاٹنی پڑ جائے گی. جی سر میرا مفتی احترام سے یہ کوشچن ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اور مال اسٹاک کیا ہوا ہے
ٹھیک ہے ہمیں اسٹاک کا یہ نہیں پتا کہ اس پہ اب پروفٹ لگ رہا ہے ابھی تو اب یہ نہیں پتا جب تک سیلنگ کیا کہ اس پہ لاس ہوگا یا پروفٹ ہوگا اس پہ زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی مطلب پیسوں کا مال رکھا ہوا ہے اسٹاک میں مطلب پیسوں کا مال رکھا ہوا ہے لیکن یہ تعین نہیں ہو سکا کہ اس سے پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا اس پہ زکوٰۃ کیسے دی جائے گی کنفرم نہیں ہے اور جن پیسوں سے مال رکھا ہوا ہے ان پیسوں میں مال ہوگی زکوٰۃ اچھا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے شامل کریں گے جی ایک اور کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا سر سوال یہ ہے کہ ایک میری بہن کا طلاق ہوا ہے اچھا تو ایک بہن کا جو شوہر ہے وہ مزدوری کرتا ہے دیہڑی لگاتا ہے مطلب وہ عید فطرانہ ان کو جائز ہے اور عید فطرانہ جو بنتا ہے وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شامل کریں گے نیکسٹ کالر السلام علیکم سلمان جی ٹھیک ہے جی کالر السلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا سوال ہے بھائی آپ کا سوال میں نے پوچھا تھا سر اتھرو آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا آنسو اتھرو آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اتھرو آنے سے آنسو کہہ رہے ہیں نا خون نکلنے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے رونے سے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میں اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہوں یہ پیسے کس کو دوں میں اچھا دوسرا سوال یہ ہے وہی اللہ صاحب جو کہتے ہیں نا من یقرض اللہ وہی والی قرآن میں لکھا ہے جی کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے لوگ اچھا یعنی ترغیب کی بات ہے کھلانے کی بات نہیں کی اللہ نے اچھا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں میں نے نا 1% نفع جو ہے وہ میں اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے اللہ کو دیتا ہوں اچھا تو وہ 1% میں کس کو دوں مسجد کو دوں یا کسی غریب کو دوں بالکل ٹھیک ہے اچھا دوسرا ایک اسپیسیفک آیت ضرور آپ نے پڑھی اور یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن علماء کرام ہمارے یہ تلقین کرتے رہتے ہیں کہ آپ قرآن کا پورا مطالعہ کریں بغور مطالعہ کریں پورا قرآن پڑھیں اس میں تمام مضمون ہے پورا ضابطہ حیات ہے پورا کمپلیٹ وے آف لائف ہے پورا پڑھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ دقتیں نہیں ہوگی ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک لاسٹ کال اسماعیل بھائی کہہ رہے ہیں تو ہم لاسٹ کالر کو لے لیتے ہیں پھر بریک لیں گے انشاءاللہ پھر جوابات ہوں گے آپ لوگ کے فریکوینٹ آنسرز ہوں گے دونوں سیگمنٹ میں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا میں آپ کو بتاتا ہوں پاس کچھ پیسے تھے وہ چوری ہونے کے ڈر سے میں نے نا قومی بچت میں جمع کرا پیسے چوری ہونے کے ڈر سے قومی بچت میں جمع کرائے اچھا پھر جی پھر وہ قومی بچت والے ہر ماہ مجھے 2000 روپے دیتے ہیں لیکن وہ جو 2000 روپے مجھے ملتے ہیں میں خود استعمال نہیں کرتا اچھا کیا کرتے ہیں ہمارے محلے میں ایک قرضدار آدمی ہے میں وہ 2000 روپے اس سے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے یہ ہے کہ کوئی گناہ مل رہا ہے یا کوئی اچھا ٹھیک ہے اچھا اور دوسرا زکوٰۃ دیتے ہیں ہم ان پیسوں کی جو جمع کرائیں آپ نے جی زکوٰۃ دیتا ہوں سر ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے میں کسی کو کوئی سامان خرید کر دے دوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بھائی بتا دیں کہ آپ نے کتنے پیسے جمع کروائے میں قومی بچت میں وہ 4 لاکھ روپے ٹھیک ہے ایک بریک لیں گے انشاءاللہ اور بریک کے بعد ناظرین اکرام علماء اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات اب ہم کالز نہیں لے پائیں گے کیونکہ سوالات بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں ملتا ہوں آپ سے ایک مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارا پینل ہے سوالات بہت سارے ہیں مفتی صاحب آپ حضرات دیجئے جوابات بلا تاخیر ایک بہن نے کہا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں کوئی بھی نیک کام آپ کر کے اس کا ایصال ثواب آپ مرحومین کو کر سکتے ہیں تو قرآن کو پڑھ کر اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ایصال ثواب بالکل کر سکتے ہیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں کیا کریں کہ اس پہ تو بہت عرصہ لگ جاتا ہے آپ کچھ اور نہ کریں آپ اپنے اوپر بوجھ نہ لیں آپ ایک نیت کر لیں کہ مجھے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن کی تلاوت کرنی ہے تھوڑی تھوڑی سمجھنی ہے مثال کے طور پر قرآن حدیث پاک میں ہے کہ من قرأ 10 آیۃ فی لیلہ لم یکتب من الغافلین کہ جس نے رات میں 10 آیات پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلین کی فہرست سے نکال دیتا ہے نہیں لکھتا
تو 10 آیات کریمہ روزانہ پڑھ لیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. ایسا ترجمہ، ایسی تفسیر کہ جو آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول سے قریب کر دے. جیسے ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان ہے، اسی طریقے سے ترجمہ و تفسیر تبیان القرآن ہے، اور اسی طرح ترجمہ و تفسیر ضیاء القرآن ہے. تو اس کے علاوہ بھی جو ہوں تو آپ اسے دھیرے دھیرے بتدریج روزانہ 10 آیات پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں کیسا آپ کے انقلاب برپا ہوتا ہے. جو بات سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں بھائی کہ عصر کے ٹائم وضو کر رہے تھے تو گمان ہوا، فیل ہوا کہ ایک قطرہ جو پانی اندر چلا گیا ہے. تو فیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، شک سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کا روزہ بالکل ہے. ہاں یقینی طور پر اگر جو ہے وہ حلق میں پانی گیا ہے، جان بوجھ کر آپ نے کیے تو اس کا حکم اور ہے. لیکن جو صورت آپ نے بتائی ہے اس میں آپ کا روزہ باقی رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہن نے کہا کہ ابو فوت ہو چکے ہیں، قومی بچت میں پیسے جمع کروائے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہم عام طور پر یہی عرض کرتے ہیں کہ قومی بچت میں جو معاملات جو ہے وہ سودی ہیں، تو ہم منع کرتے ہیں. اب آپ کا مسئلہ ایسا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ قومی بچت میں پیسے جمع کروائیں، بزرگ ہیں تو اور پھر میں وہ پیسے کسی کو دیتا ہوں تو کیا یہ کرنا میرا جائز ہے یا نہیں؟ تو قومی بچت میں مطلب ہم اجازت نہیں دیتے. ہاں کوئی ایسی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں، یا ایسی خواتین ہیں بہنیں جن کے سر پر ماں باپ نہیں ہے، یا ایسے بزرگ ہیں جو بیچارے کام نہیں کر سکتے، کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر اسلامک بینکنگ میں کسی مفتی سے، مفتی شرع سے مشورہ کر کے اس میں رکھوا دیں تاکہ کچھ نہ کچھ بہتر صورت ان کے لیے نکل آئے. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب، اور قومی بچت میں جو پیسے آپ کے جمع ہیں سال گزرنے پر زکوٰۃ اس پر دی جائے گی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے بنتے ہیں. کسی کو دیتے ہیں اس کے بارے میں جی کسی کو دے دیتا ہوں 2000 جو آتے ہیں جی جی اس میں حکم یہ ہے کہ اس کی عادت نہ بنائی جائے. جان بوجھ کر آپ نے جمع کرائے، جو آیا آپ نے بانٹ دیا، نہیں، یہ نہیں چلے گا. ثواب کی نیت بھی ان کیس اگر ہو گیا ہے اور وہ پروفٹ کی رقم آپ کے پاس آئی ہے تو بغیر ثواب کی نیت سے آپ کہیں بھی خرچ کر دیں، ثواب نہیں ملے گا اس میں. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں لیٹ کر نعت سنتا ہوں، کیا سن سکتا ہوں؟ تو ہاں لیٹ کر نعت سن سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے سننے کے لیے تھوڑا سا یہ فرمایا کہ انسان تھوڑا سا پاؤں اپنے سمیٹ لے، ایک ادب کا ماحول ہو، باقی آپ سن سکتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو دیکھیں یہ اسلام کی بنیادی بنی الاسلام والا خمس میں سے یہ ایک ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا. تو وہ گناہگار ہے، بہت گناہگار ہے، لیکن چونکہ منکر نہیں ہے، صرف ادا نہیں کرتا ہے، تو ہم اس کو گناہگار کہیں گے اور اس شخص سے یہ کہیں گے کہ آپ زکوٰۃ ادا کیجئے تاکہ پورے کے پورے اسلام کے احکامات کو پورا کریں. ٹھیک ہے. ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا ماموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو بالکل ماموں اگر فقیر شرعی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک اور بھائی نے بڑا عام ترین سوال پوچھا ہے کہ زکوٰۃ میری جتنی نکلتی ہے میں زکوٰۃ فقیر کو نہیں دیتا ہوں، میں اس کو جمع کر لوں اور جمع کر کے اس سے کاروبار کروں، پروفٹ آتا رہے تو میں اس پروفٹ کو کئی لوگوں کو فائدہ پہنچا دوں گا. تو یاد رکھیے گا یہ بہت ساری انجمنیں کرتی ہیں، بہت سارے ادارے کرتے ہیں. ہم اس پر بار بار بحث کر چکے ہیں زکوٰۃ کے پروگرام کے اندر بھی کہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کسی چیریٹی کے ہاتھ میں ہو، کسی انجمن کے ہاتھ میں ہو، یا کسی شخص کو وکیل بنائے یا آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہو. زکوٰۃ ادا تب ہوگی کہ جب فقیر کے ہاتھ میں جائے گی. بالکل، جب اس کا مالک بنے گا. بالکل. تو کسی بھی اعتبار سے زکوٰۃ کے مال کو روک کر وہ آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی. کرام اور اولیاء کاملین کے بارے میں غلط عقیدہ جو رکھتے ہیں. جی ایک پوچھا ہے کہ صحابہ کرام اور پیران پیر کے حوالے سے، آل بیت اطہار کے حوالے سے جو غلط عقائد رکھتے ہیں تو بالکل غلط لوگ ہیں. ایسے بد مذہبوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی انسان کو بچانا چاہیے. جی ایک اور پوچھا ہے سوال کہ پلاٹ جو ہے وہ قسطوں پر لیا اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور پلاٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے، تو انویسٹمنٹ کے لیے جو پلاٹ لیا آپ نے، آپ اس میں زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن چونکہ آپ قسطیں ادا کر رہے ہیں تو جتنی قسطیں آپ ادا کر چکے ہیں، جتنے مال کے آپ مالک ہیں، جو آپ کا کیپٹل ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. جی
ایک سوال بھائی یہ پوچھا تھا بہن نے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد تو امام زین العابدین رضی اللہ جی امام جی وہی عرض کر رہا ہوں، بہن نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے چلی ہے تو امام حسن کی اولاد کہاں سے چلی، جو حسنی سید کہا جاتا ہے یہ کہاں سے آئے؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کا سلسلہ چلا ہے آگے۔ اچھا یہ ایک مسکنسپشن ہے، غلط فہمی پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں کہ امام حسن مجتبی کی ساری آل واقعہ کربلا میں شہید ہو گئی، ایسا نہیں ہے، آپ کی ساری آل وہاں شریک نہیں تھی۔ آپ کی آل بھی ثابت ہے تبرک کے لیے وہ والا واقعہ جی اور جو ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی آل آگے چلی ہے، بڑے بڑے اکابر اولیاء حسنی سید ہیں امام حسن مجتبی کی آل میں سے ہیں، جیسے یہاں ہمارے کراچی کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غادی بابا رحمہ اللہ امام حسن مجتبی کی آل میں سے ہیں، ہمارے لاہور کے اندر حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ داتا گنج بخش وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی آل میں سے ہیں، پیران پیر سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی حضور حسنی حسینی سید ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں اور والد کی طرف سے امام حسن مجتبی، اور یہی امام حسن مثنی کی آل میں سے، غادی بابا بھی امام حسن مثنی کی آل میں سے، غوث پاک بھی امام حسن مثنی کی آل میں سے، حسنی سید ہیں جی۔ تو اور دوسرا جو ہے وہ ایک سوال آیا تھا عشر کے حوالے سے کہ نہری زمین پہ عشر کتنا ہے اور بارانی زمین پہ کتنا ہے۔ بارانی زمین پہ عشر جو ہے وہ عشر ہے یعنی جو ہے 10واں حصہ، اور جو نہری زمین ہے جس کے اندر آپ کو خود لینا پڑتا ہے پانی، اس پہ اخراجات آتے ہیں چاہے ٹیوب ویل لگا کے چاہے ریٹ لگا کے چاہے نہر سے، اس پہ نصف عشر ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ جو ہے عشر کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات منہا کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے۔ دیکھیں ہماری جو کتب فقہ ہیں ان کے اندر تو یہی بات لکھی ہوئی ہے، البحر الرائق کے اندر موجود ہے، ہندیہ کے اندر عالمگیری کے اندر موجود ہے، رد المختار میں موجود ہے، ہماری کتب فقہ میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اخراجات ہیں وہ منہا نہیں کیے جائیں گے، اخراجات منہا نہیں ہوں گے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ چونکہ اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، لیکن تاحال نظر ثانی نہیں ہوئی، جب تک نظر ثانی نہیں ہوئی تب تک اخراجات منہا نہیں ہوں گے۔ اچھا دوسرا آپ نے 10% 10واں حصہ بولا اور جو نصف کہا وہ 5% جی جو نہری زمین بھائی کو عشر جو ہے وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو دیکھیں جو عشر کے مصارف ہیں وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تو جس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ سگے بھائی کو دی جا سکتی ہے تو عشر بھی سگے بھائی کو دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو، فقیر ہے تو مستحق زکوٰۃ ہو، شریف فقیر بھی ہو اور سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، بنو ہاشم میں سے نہ ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو۔ بالکل صحیح مفتی صاحب، میں نہیں بریک لوں گا اور بریک کے بعد مزید سوالات کے لیں گے جوابات مفتیان کرام کے ساتھ، کچھ آپ کی پھر ہوگی ملاقات اس وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، سوالات ہیں، سوالات کی جوابات دیں گے مفتیان کرام۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال یہ ہوا کہ شوہر کا انتقال ہوا تو دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے؟ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ جو دیور ہے اس سے نکاح بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شریک بات نہیں۔ ہاں دیور نے اگر اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی بھابھی کو سہارا دوں، میرا بھائی تھا، یا اس کے علاوہ مطلب کوئی دیکھنے والا ان کو نہیں ہوگا، تو اچھی نیت کے ساتھ اس طرح کیا ہے تو بالکل ثواب بھی حاصل ہوگا۔ نیت کچھ ہو رہے تو ہم پھر اس میں وہ نہیں ہے کہ منگنی انہوں نے کیوں توڑی ہے، کیا وجہ ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے تو جو بھی کام اچھی نیت سے کیا ہوگا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ بھائی نے کہا کہ زکوٰۃ اور فطرانہ کسی رشتہ دار کے لیے ان کو دی جا سکتی ہے، رشتہ دار اگر غریب ہیں، شریف فقیر ہیں تو زکوٰۃ ہو یا فطرانہ ہو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے نہیں، ابھی باہر ہیں۔ اچھا ابھی ہے نہیں ہے، نہیں رکھی نہیں جا سکتی، زکوٰۃ ہو یا فطرانہ ہو، اس کو خاص طور پر زکوٰۃ یہ ہم رکھتے ہیں انتظار میں، تو انتظار میں نہ رکھیں بلکہ اس کو فوراً نکال دیں۔ ہاں سامنے کوئی ایسی سچویشن ہے کہ کسی غریب کی شادی ہے، کچھ ہی عرصے میں ہونی ہے، تو پھر اس کی ملک کر دیا جائے۔ وہ اگر سامنے نہیں ہے کسی اور ملک میں تو اس کو بتا دیا جائے کہ میں نے آپ کے لیے یہ پیسے الگ رکھ لیے ہیں، اپنے مال سے نکال دیے ہیں، تو اپنے مال سے اس کو نکال دیں، یہ بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ پیٹ کا مرض ہے اور وضو بہت جلدی ٹوٹتا ہے، اور اس سے ملتا جلتا کسی اور نے بھی سوال کیا ہے، بہن نے بھی سوال کیا ہے، تو دونوں کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر وضو ٹوٹتا ہے ایسا عارضہ لاحق ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتی، تو اس میں حکم یہ ہے کہ آپ ایک نماز کے وقت میں پاکی حاصل کریں، وضو کر لیں۔ مثال کے طور پر
ظہر کے وقت میں آپ نے پاکی حاصل کی، وضو کر لیا، اب اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں. اگر وہی عذر آپ کے ساتھ ہے تو اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اس عذر کے علاوہ اس ٹائم میں کوئی اور عذر آ گیا تو اس سے وضو فاسد ہو جائے گا. لیکن اگر صرف وہی عذر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں. ہاں جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا تو عصر کی نماز کے لیے نئی پاکی حاصل کرنی ہوگی، نیا وضو کرنا ہوگا، اور یہ حکم پھر اگلی نماز کے لیے، اگلے وقت کے لیے ہوگا. ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا کہ کسی نے کہا کہ قرآن تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے ورنہ حرام ہے. قرآن تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، اور بعض اوقات تجوید سے نہ پڑھا جائے اور اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے قل هو اللہ احد، تو اس سے بڑے کاف کو چھوٹا کاف پڑھ لیں تو چھوٹے کاف سے اس کا مطلب ہوگا تو کھا، اور قل بڑے کاف سے اس کا مطلب ہے آپ کہیے، آپ فرمائیے. تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو تجویز کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. کسی کی زبان نہیں چلتی، کسی کو نہیں آتی تو وہ سیکھے، لیکن پڑھنا چھوڑے نہیں کہ پڑھنے کی برکتیں اپنی ہیں، کوشش جاری رکھے. بالکل ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب. جی یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے، ہاں بہن نے پوچھا ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ اور حرام کیا ہوتے ہیں. دیکھیں گناہ سادہ سا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بڑے گناہ ہیں. حرام کو انسان جو ہے جب حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے. صغیرہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں. گناہ صغیرہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ وضو کیا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات اس کے ذریعے معاف فرما دے گا. لیکن گناہ کبیرہ کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی، اور اگر وہ فعل ادا کرنے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، نماز کسی کی چھوٹ گئی ہے، تو آپ کو قضا بھی کرنی ہوگی اور توبہ بھی ساتھ کرنی پڑے گی. لیکن میں صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ کیا صغیر اور کیا کبیرہ. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. فرمایا جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ہر چھوٹا بڑا سب سامنے آ جائے گا. انسان کہے گا ہائے یہ میرا نامہ اعمال، اس نے نہ چھوٹے کو چھوڑا ہے اور نہ بڑے کو چھوڑا ہے. اس لیے چھوٹے اور بڑے یہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. جی علامہ صاحب. انجیکشن کے حوالے سے اور ڈرپ کے حوالے سے دیکھیں، انجیکشن کا ایک متنازع مسئلہ ہے. پرانے ہمارے فقہاء نے یہی فرمایا ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جدید علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ آپ جو ہے انجیکشن لگاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ڈرپ کا معاملہ ہے کہ اس کے ذریعے اگر انرجی اور غذا ہے تو آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور احتیاط آپ کو کرنی چاہیے اس کے اندر. کیا کریں حضرت، دور جدید کے جو علماء ہیں جدت کو پیش نظر رکھ کے اعتماد کیا جائے یا فقہاء کی؟ دیکھیں کوشش یہی کریں کہ اگر ایسا مرض ہے کہ آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں تو روزہ 12-14 گھنٹے کا ہے. لیکن اگر نہیں برداشت کر سکتے تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. اچھا ٹھیک ہے. جی آگے انہوں نے کہا کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، تو سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. جی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے. مال ہے میرا، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا. مال پڑا ہوا ہے، مال پڑا ہوا ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے. دیکھیں اس کے اندر اصل تو وہ یہ مسئلہ ہم بتاتے ہیں کہ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، چاہے آپ کا مال کرنٹ ویلیو جو ہے مال تجارت ہے یا سونا چاندی ہے، کچھ بھی ہے اس پر جو مارکیٹ ویلیو، لیکن پروفٹ ہو نہ ہو. لیکن یہاں پر چونکہ حالات ایسے بن گئے کہ مارکیٹیں سب بند ہیں، سٹک ہے سب کچھ، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو آپ کا کیپٹل ہے، جو آپ کی لاگت ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جی مصعب. بہن کو فطرہ، ہاں آنسو آنے پر. آنسو کے بارے میں ایک سوال تھا کہ آنسو اگر منہ میں چلا جائے تو اس سے روزہ، آنسو آنے سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں خالی آنسو آنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آنسو اگر منہ میں چلا جائے تو اس میں تفصیل ہے. اگر ایک آدھ قطرہ ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آنسو اتنے زیادہ ہوں کہ پورے منہ میں نمکینی محسوس ہو اس کی حلق کے اندر، تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روتے وقت خاص طور پر جو تلاوت کر رہا ہو، تلاوت میں رو رہا ہو، تو اس بات کا لحاظ کرے کہ آنسو منہ میں نہ جائے. ٹھیک ہے. اور بہن کو فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو دیکھیں فطرہ جو ہے یہ بھی زکوٰۃ کی طرح ہے. جتنے صدقات واجبہ ہیں ان کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں. جس طرح بہن اگر مستحق زکوٰۃ ہو تو اسے فطرہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے، اور اسے دینا افضل ہے کیونکہ اس کے اندر زکوٰۃ کا ثواب بھی ہوگا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوگا.
اللہ کو قرض دینا چاہتا ہوں میں، اللہ کو قرض دینا چاہتے ہیں، دیکھیں اللہ کو جو بھی آپ نیک کام کریں گے، آپ زکوٰۃ ادا کریں، یہ بھی جو ہے وہ قرض حسنہ ہے، فطرہ ادا کریں، صدقات واجبہ یہ تو ہیں ہی ہیں، صدقات واجبہ آپ کی ڈیوٹی ہیں۔ اگر آپ نفلی جو صدقات کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، در حقیقت یہ قرض حسنہ ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہوگا کہ آپ جو صدقات واجبہ ہیں وہ تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں، اضافی جو آپ نفلی صدقات کریں گے اس کا ثواب اور زیادہ ہے، وہ آپ اضافی صدقات بھی کریں۔ سامان خرید کے زکوٰۃ میں دے دینا، سامان خرید کے بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے کہ مال کا مالک بنانا، چاہے جو ہے وہ مال رقم کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال سامان کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال اشیاء خور و نوش کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر شرعی فقیر کو جو مستحق زکوٰۃ ہے اسے اس کا مالک بنا دیا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ 1% اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ رکھتے ہیں، تو وہ کہاں خرچ کریں؟ کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں، اور چونکہ یہ صدقات واجبہ نہیں ہے، آپ کے اوپر لازمی نہیں رکھا، اپنے مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مساکین میں، کسی اچھی آرگنائزیشن کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مساکین کو کھلانے کی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھلاتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ۔ تو بھائی بات یہ کہ آپ کھلائیں گے تو وہ کھائیں گے نا، تو یہاں کھلانے کی بھی ترغیب ہے، کھانے کی بھی ترغیب ہے کہ مساکین کو قرآن نے کئی مقام پر کھلانے کا کہا، ماشاءاللہ، تطعیم الطعام، بالکل یہی بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل قرآن نے کہا۔ باقی جہنم میں جو جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جی بالکل ایسا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، آپ حضرات کا کہ آپ نے آج سیر حاصل کلام بھی ماشاءاللہ فرمایا اور بہت سارے سوالات سلجھا دیے، اور جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں سوال بن کر آتی ہیں ان کو علماء کرام ماشاءاللہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں سلجھا بھی دیتے ہیں۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے ایک بریک پر رخصت ہو رہے ہیں، اور بریک کے فوراً بعد ممتاز و محترم ثنا خاں، دا موسٹ سینئر نعت ریسائٹر آف پاکستان، الحاج محمد شفیق احمد، الحاج محمد خورشید احمد مرحوم کے چھوٹے بھائی ہمیں جوائن کریں گے، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور ممتاز و محترم عالم دین علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ علامہ صاحب گرد من سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بابنا تبارک حیثاننا، یاسین سقفنا، کاف یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ گرد من، گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من، تو حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی برحمتک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔